बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला, आपका बहुत बड़ा फ़ैसला, सिर्फ छोटा फ़ैसला नहीं बल्कि बहुत बड़ा फ़ैसला कहा जा सकता है। ऐसे फ़ैसले तारीख़ में हुए हैं मगर कोई बहुत पसंदीदगी की निगाह से कभी नहीं देखे गए। मसलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान ने किया है। इसका एक रेफरेंस भेजा जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्तिहान होगा कि वो इस मामले के ऊपर क्या करती है। लेकिन पूरी जो एक राय आमा है वो ज़ाहिर है कि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस वक्त तक नज़र आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात, सियासी जमात जो है वो उसको बंद कर दिया जाए, उस पर पाबंदी लगा दी जाए। और ना सिर्फ ये बल्कि साबिक सदर अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उसके साथ साथ कासिम सूरी साहब जो हैं उन पर आइन तोड़ने का इल्ज़ाम यानी गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 भी जो है वो लगाया जाए। ये दो अलग अलग मामले हैं लेकिन बहरहाल ये बहुत अहम मामले हैं। और जो पाबंदी का फ़ैसला है वो 9 मई के वाक़यात हैं, उसमें साइफ़र का मामला है और फ़ॉरेन फंडिंग का मामला है, ममनुआ फंडिंग का मामला जिसको कि सामने रखा गया है। और वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि इसका रेफरेंस जो है अब सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन के अंदर अंदर भेजा जाएगा। याद रहे कि मखसूस जो नशिस्तों का फ़ैसला था वो आ चुका है और उस फ़ैसले के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 15 दिन ही दिए गए हैं कि इस दौरान वो अपनी जो एफिलिएशन है वो मुकम्मल करें। और ना सिर्फ ये बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो उसको मॉनिटर भी करेंगे। ये दूसरा केस है जिसमें मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस करेंगे। इससे पहले पानामा केस था जिसमें कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे, वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। और अब ये मखसूस नशिस्तों का केस है जिसमें कि मॉनिटरिंग 8 जज साहिबान जो है वो करेंगे। क्या पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त जो है वो उस फैसले के ख़िलाफ़ अपनी एक नई स्ट्रेटजी के साथ आई है? इस पाबंदी के असबाब क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं, इनको क्या मौजूदा हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की उसको मतलूबा मकासद उनके हासिल हो पाएंगे या मज़ीद महाजराई बढ़ेगी? ये बहुत बुनियादी सवाल है। और ये सिर्फ महाजराई तक रहेगा या सिस्टम भी डीरेल हो सकता है, क्योंकि एक तरफ अदलिया है, दूसरी तरफ मुक़्तदरा है और ये महाजराई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इससे पहले अगर आप देखें कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में 1954 में पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगाई गई थी और उस जमात पर यह इल्ज़ाम था कि रावलपिंडी साजिश केस में वो मुलव्विस है। फिर मुल्क दुश्मनी की बुनियाद के का भी इल्ज़ाम लगाया गया और ये कहा गया कि उस जमात के वर्कर्स जो हैं उन्होंने उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए और उस पर पाबंदी आयद की जाए। दूसरी बड़ी जो सियासी जमात जिस पर पाबंदी लगी थी वो नेशनल अवामी पार्टी थी जो बाद में ANP बनी और इस पे 2 दफ़ा पाबंदी लगाई गई है, 1971 में और 1975 में। फिर हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद अप्रैल 2021 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी का कहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने ये फ़ैसला वापस ले लिया था और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर रही है। बीच में जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी पाबंदी लगाई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर पार्लियामेंटेरियंस के नाम से जो है वो सामने आई थी। मुख्तलिफ औकात में पाबंदियाँ लगती रहीं और नए नामों के साथ सियासी जमातें जो हैं वो सामने आती रहीं। क्या ये हल है और क्या माजी से सबक सीखा जा सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। इसको आज के इस प्रोग्राम में सामने रखेंगे और साथ ही साथ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए भी वफाकी हुकूमत और काबीना जो है वो सर जोड़ेगी। ये फैसले इन फैसलों से पहले आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक इजलास होना था मरी में नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, वो कैंसिल कर दिया गया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुज़िश्ता 3 दिनों में 3 मुलाकातें नवाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई हैं, मरीम नवाज़ साहिबा से अलग हुई हैं, पार्टी लीडरान के साथ अलग हुई हैं। क्या ये फ़ैसले वहाँ पर हुए हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर दबाव कुछ और है? इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ताहाल उनकी क़यादत खामोश है, वो इस पर रजामंद है या नहीं, लेकिन इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर रज़ा रब्बानी साहब का स्टेटमेंट आ चुका है और इसी तरह से दीगर लोगों का भी आया है। लेकिन पीपल्स पार्टी की अपनी पोजीशन क्या है, इस पर प्रोग्राम में आगे जाके हम कुछ आपको बताएंगे जो माजी की कुछ चीज़ें उसके ऊपर। हमारे साथ जनाब शोएब शाहीन साहब हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करें। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर खान साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है, गुजरावाला से हमें ज्वाइन करें और तारीख़ के तालिब इल्म भी हैं। हाफिज़ एहसान अहमद साहब जो हैं वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शोएब साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपको
یہ جو فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا، یہ فیصلہ جلدی میں لگتا ہے، یہ دباؤ کے تحت لگتا ہے، کیوں پی ایم ایل این اس ایکسٹریم ڈیسیژن کے اوپر گئی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ ان کی بخلاہٹ کو شو کرتا ہے اور یہ سیڈسٹ ہو چکے ہیں، ملک سے چل نہیں رہا، فارم 47 کی یہ پیداوار ہیں، ان کے پاس یہ کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی فیصلہ سازی کا اختیار ہے۔ مجھے بتائیں کیبنٹ کی تو میٹنگ ہوئی نہیں، کس نے فیصلہ کیا ہے؟ یہ جو عطا تارا نے جو کچھ آ کر کے اناؤنسمنٹ کی ہے، دیکھیں یا کیبنٹ کا ڈیسیژن ہوتا ہے نا کہ جی ہم یہ پابندی لگا رہے ہیں، آرٹیکل 6 کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، کیبنٹ ڈیسیژن نے کرنا ہے نا۔ کدھر ہے کیبنٹ ڈیسیژن؟ کدھر میٹنگ ہوئی ہے؟ وہ تو جی مسلم لیگ نون کا اجلاس ہونا تھا، وہ کینسل ہو گیا، یہی ہوا تھا۔ آپ کی کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوئی، آپ کا فیصلہ ہوا نہیں ہے، کسی گروپ نے ایک شخص اٹھتا ہے کس کے کہنے پہ، سارے لگتا ہے راولپنڈی میں کوئی فیصلہ ہوا ہوگا کہ جاؤ جی پڑھ جاؤ۔ یہ تو اسی طرح کی بات ہوئی کہ ایک مداری ہے، اس کو ناچنے کے لیے کسی کو دے دیا کہ جی جائیں جی آپ ناچ لیں۔ آپ ان کو کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ارسپیکٹو کہ آپ فارم 45 ہمارے بھول جائیں، ہم تو 2/3 میجورٹی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں فارم 45 کے مطابق، مگر بھول جائیں آپ ساری چیزیں۔ آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جہاں 11 ممبرز نے، 13 میں سے 11 ممبرز نے آپ کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ریکگنائز کیا ہے، پی ٹی آئی کو، اور کہا ہے کہ یہ سیٹیں ان کا حق ہے، اور یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے مس انٹرپریٹ کیا ہے ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ کو، یہ کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا حق ہے اور پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی بن سکتی ہے، آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اسی کا ری ایکشن نظر آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں نا پی ٹی آئی تو نہیں گئی تھی پلی لے کے تو سنی اتحاد کونسل گئی تھی۔ ایک اعتراض یہ آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز جو ہیں وہ ایک جوڈیشل ایکٹیویزم دکھا رہے ہیں، یہ الزام آ رہا ہے، اور فیصلے کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ تحریک انصاف جو نہیں مانگ، یہ حکومت کہہ رہی ہے جو تحریک انصاف نہیں مانگ رہی تھی وہ ان کو دے دیا گیا۔ دیکھیں فیصلے پہ آپ 1000 گنا آپ تنقید کریں، آپ ریویو میں چلے گئے ہیں، آپ کو حق ہے، آپ ریویو کا انتظار کریں، لیٹ دی سپریم کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ۔ لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر آپ جائز تنقید بھی کر سکتے ہیں، اس کے خلاف ریویو میں جانے کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور آپ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، درست ہیں۔ جو ایک کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے اس کا انتظار کیے بغیر آپ نے اٹھا کر کے وہاں مداریوں کی طرح جا کر کے ناچنا شروع کر دیا اور ایسی باتیں شروع کر دی جو ملک پہلے ہی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی نام کی چیز نہیں ہے، معیشت آپ کی تباہ ہو چکی ہے، آپ کے پاس کھانے کو غریب آدمی کے پاس نہیں ہے، بجلی کا بل وہ لوگ ادا نہیں کر سکتے، آپ ایسا ماحول کریٹ کر رہے ہیں۔ جو ہے شعیب صاحب وہ بھی مانے نا، آپ تو پارلیمنٹ کی میں سمجھتا ہوں، میں تو سلام پیش کرتا ہوں سپریم کورٹ کو جنہوں نے ان کٹ پتلیوں کے، یعنی وہاں پہ کوئی جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہو رہا کسی بھی عدالت کے اندر۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی جگہ نہیں ہے، لوگوں نے حق دینا شروع کیا ہے، کسی اور کو ریلیف اتنا نہیں مل رہا ہے صاحب، آپ جاتے ہیں اور آپ کو ریلیف ملتا ہے وہاں پہ۔ کیا کہتے ہیں کہ پھر جس کا حق ہے اس کو روک لیں، نہ دیں۔ تو یہ پہلے تو نہیں ہوتا رہا، کس نے کہا نہیں ہوتا رہا؟ پہلے یہی عدالتیں تھی کس نے کہا نہیں ہوتا رہا؟ مجھے یہ بتائیں نواز شریف کے لیے وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے کون لے کے چلا گیا؟ پاناما بھی آپ کو یاد ہوگا، پاناما ٹھیک کیس تھا، کیا خرابی اچھا وہ ٹھیک تھا اور یہ غلط ہے؟ سن لیں، پاناما میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کس کے ہیں آج بھی بتا دیں؟ نواز شریف نے ایڈمٹ نہیں کیا فلور آف دی ہاؤس۔ مانیٹرنگ جج پہلی بار بیٹھے اس وقت سر، ہر زمانے میں مانیٹرنگ جج ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، اس میں کسی جگہ کبھی نہیں ہوتا۔ ان کو پاناما پہ تو فارغ ہی نہیں کیا گیا، ان کو تو اقامہ پہ فارغ کیا گیا تھا۔ پھر آپ دو چیزوں کو مکس کر رہی ہیں۔ نہیں میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، میری بات مکمل ہونے دیں، آپ کو جواب آ جائے گا۔ جی جی مجھے آج بتا دیں وہ کیس جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ یہ پراپرٹی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ نواز شریف اور اس کی فیملی کی، اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا۔ نواز شریف کس پہ نااہل ہوئے تھے مجھے یہ بتا دیں۔ دیکھیں نااہلی سزا نہیں ہوتی سر، جو بھی ہوا، جو سزا ہوئی وہ کس چیز پہ ہوئی؟ اس چیز پہ پاناما پہ ہوئی؟ ڈکلیئر نہیں کیے۔ نہیں یہ کب ہوا؟ اقامہ کے اوپر ان کو نکالا گیا بطور وزیر اعظم۔ سر میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں سزا کی طرف آ رہا ہوں، آپ کہہ رہی ہو کہ ان کو سزائیں بحال نہیں ہوتی۔ سزا ہوئی، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں ہوئی، انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ ہماری ہیں، حسین نواز نے آ کے ایڈمٹ کیا کہ یہ ہماری ہیں، سزا ہو گئی۔ سزا کے بعد اسی نیب نے، اسی کورٹ نے وہاں آ کر کہا کہ جی ہمیں اس کی نہ گرفتاری مطلوب ہے، نہ اس کو ہم نے اپنی اپیل چلانی ہے، نہ اس کی اپیل میں ہمارے پاس کوئی ایویڈنس موجود ہے۔ تو وہ بری نہیں ہوئے، اور کس طرح بری ہوئے ہیں اور کس انداز سے وہ ان کو بینیفٹ ملا ہے؟ دوسری بات مجھے بتا دیں، وہ درست تھا نہیں تھا نا؟ آف کورس ہم سب کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر آپ نے کہا جی کسی کو ملتا نہیں ریلیف، مگر اب جو ریلیف مل رہا ہے
یہ حق ہے. اس زمانے میں پولیٹیکل ورکرز کو نہیں ملا. ہم کہہ رہے ہیں حق ہے, جو صنم جاوید کے ساتھ ہو رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے, یہ تو بات درست ہے نا, مگر کیا یہ ریلیف پاکستان کی دیگر جماعتوں کو ملا؟ پیپلز پارٹی کو ملا, پی ایم ایل این کو ملا, کب ملا؟ جب کسی کی ایک دفعہ ضمانت ہوئی آج تک دوبارہ نہیں گرفتاری ہوئی, اگر ہوئی تو کسی اور کیس میں. اور کتنی گرفتاریاں ہوئی؟ کتنی کا کیا مطلب ہے سر؟ آپ کی پارلیمنٹ کی پہلی جو 2 روز تھیں وہ خالی ہو گئی تھی خواہش پہ. اگر کوئی کرپشن میں ملوث ہوگا تو اس کے خلاف پروسیڈنگ ہوگی نا. یہ امپورٹنٹ بات ہے. یہ تو باجوہ صاحب کی مہربانیاں تھی کہ ان کی کرپشن کے کیسز میں آج تک ان کو کوئی پروسیڈ نہیں ہونے دیا. باجوہ صاحب کہتے ہیں یہ خان صاحب کی خواہش تھی جس پہ ہم لوگوں کو گرفتار کرتے تھے. خان صاحب کی خواہش, باجوہ صاحب کی بات کو اگر آپ مان لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر باقی باتیں بھی ان کی مان لیں. کس کی بات مانے سر؟ اس وقت تو آپ لوگ ان کو سچ کو مانیں. ٹھیک بات. اچھا مجھے آج بھی بتائیں, مجھے یہ بات بتا دیں 20 دفعہ ضمانتیں ہونے کے باوجود کتنے پولیٹیکل ورکرز تھے جن کو اٹھا کر کے جیلوں میں ڈالا گیا. آج بلوچستان میں لے جانے کے لیے اس صنم کو کل گرفتار کیا اور آج ان کے پاس کوئی مقدمہ نہیں ہے, اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر رکھا ہوا ہے. وہ ایک نہتی لڑکی ان کی نظر میں وہ ایک دہشت گرد ہے. یہ ہے ان کے کردار. اور ان لوگوں نے جس طرح ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں یا مشرقی پاکستان میں ہوئی یا آج اس پاکستان میں یہ اس تاریخ کو دہرا رہے ہیں. کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو پہ پابندی لگا دیں نوئنگلی کہ ماضی کے اندر پابندیاں لگتی رہی ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوئی ہیں؟ آپ میں اور ڈکٹیٹرز میں کیا فرق رہ گیا ہے سر؟ جی مائک آپ کا میوٹ ہے خرم صاحب. جی ہماری اس پہ بڑی واضح رائے ہے کہ تحریک انصاف ایک فاشسٹ جماعت ہے جو تشدد کی استعمال کرتے ہیں, تشدد استعمال کرتے ہیں بطور سیاست کے ہتھیار کے. انہوں نے 9 مئی کو ریاست پر حملہ کیا. یہ 11 سال خیبر پختونخوا کی حکومت میں وہاں کے رہنے والوں کو کوئی بھی ان کی زندگیاں بہتر کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود, اس فاشزم کے باوجود جو انہوں نے 2018 سے 22 کے دوران ہمارے درجنوں قائدین کو 22 مہینے جیل میں بغیر کسی وجہ کے رکھا, ان کو ٹارچر کیا, ان کے جو انسانی حقوق تھے ان کو پامال کیا. مریم نواز کے کمروں میں کیمرے لگائے جب وہ زیر حراست تھی. ان سب کے باوجود میں اپنی ذاتی رائے دینا چاہتا ہوں کہ سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. تو ایک فیصلہ حکومت نے ضرور کیا ہے, لیکن ہم ان کا سیاسی جماعتوں کا سیاست سے مقابلہ کریں گے, ہم ان کا اپنے ابلاغ سے اور کمیونیکیشن سے مقابلہ کریں گے. ہم اپنی کارکردگی سے پہلے بھی کارکردگی. تو یہ فیصلہ کسلا کہاں ہوا ہے؟ یہ فیصلہ پھر کہاں ہوا ہے خرم صاحب کے؟ اور دوسرا 1 سال 3 مہینے کے بعد یہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر پابندی لگ رہی ہے, سائفر میں پروسیکیوشن نہیں ہو سکی پھر پابندی لگ رہی ہے. یہ فیصلہ کہاں ہوا ہے؟ جی بہتر تو یہی ہے کہ اس کا جواب جو ہے اگر کابینہ کے کوئی وزیر دے دیں, خاص طور وزیر اطلاعات صاحب جنہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے. دیکھیے جو ان کے 2 دوسرے فیصلے تھے اس سے میں متفق ہوں. ریویو میں ڈیفینیٹلی جانا چاہیے. سپریم کورٹ نے بہت بڑا آئین سے تجاوز کیا ہے, آئین کو دوبارہ لکھا ہے, اور ایک جماعت جو سنی اتحاد کونسل سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اندر گئی تھی, اس کے کپڑے بدل کر اس کو باہر نکال دیا کہ جی اب آپ پی ٹی آئی ہو گئے ہیں, اور اس کو جنم دیا ہے, اس کو دوبارہ جو ہے وہ چلنے کا راستہ دکھایا ہے. اور یہ مانیٹرنگ جج والا معاملہ, دیکھیے صرف مانیٹرنگ جج نہیں ہے, یہ کہا گیا کہ چیمبر میں آ کے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ چیمبر میں آئیں. یہ بہت بہت بڑا تجاوز ہوا ہے آئین کے ساتھ. اور آپ کو بھی تو ریلیف ملتے رہے نا, ابھی دیکھیں نا آپ کو ریلیف تو, ابھی شعیب صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے, ریلیف تو پی ایم ایل این کو بھی ملتا رہا ہے. دیکھیں جی آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے پچھلے 2 سالوں میں 2 دفعہ, ایک تو ابھی اس فیصلے میں, اور اس سے پہلے جو ہے 63A کے معاملے میں آئین کو ری رائٹ کیا آج سے 2 سال پہلے. دونوں دفعہ مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں, لہذا مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے آئین کو دوبارہ لکھنا پڑتا ہے. اور یہ جو فیصلہ ہے اپنے تجاوز میں اور ماورائے آئین اور قانون کے, یہ پینما کی یاد دلاتا ہے کہ جو چیز اس میں تھی ہی نہیں, پوری ڈسکشن میں نہیں تھی. میں بڑی صراحت سے شعیب شاہین صاحب کی بات کو سے جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہوں کہ محمد نواز شریف کو نہیں, پینما کیس میں پاناما پر سزا نہیں ہوئی تھی, اور ان کے اوپر زبردستی یہ نکال کر ان کو جو ہے وہ سزا دی گئی.
اب اسی طرح کا تجاوز جو ہے وہ دوبارہ ہوا ہے، تو لہذا ریویو میں بالکل جانا چاہیے۔ دوسرا، آپ کے ناظرین کو بھول گیا ہے، اور یہ میری ڈیوٹی ہے یاد کرانا، میں نہیں شاہد ہوں، کہ 8 اور 9 اپریل کی رات کو جس طرح عمران خان نے آئین توڑا، اب آئین کی بات ہو رہی ہے نا کہ جی آئین ایسا ہے اور آئین ویسا ہے، آئین میں لکھا ہے کہ جب کسی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آ جائے وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتا۔ عمران خان نے توڑی، قاسم سوری نے اس کو جو ہے اس پہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن خرم صاحب اس کے بیچ میں اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی نا، آپ اس وقت فیصلہ کرتے، اس وقت مطلب دیر سے یاد آنے والا مکہ جو ہے وہ پھر آپ کو، میں تو نہیں کہتی وہ ایک محاورہ ہے، وہ اس کے مصداق نہیں ہو گیا یہ؟ جی the time is always right to do the right thing۔ اگر آئین کے تحفظ کا فیصلہ حکومت نے کیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں وقت غلط ہے، لیکن یہ تینوں صاحبان جن کے خلاف جنہوں نے آئین اس وقت توڑا تھا، میری آنکھوں کے سامنے توڑا ہے، اور میں اس کا عینی شاہد ان تینوں چیزوں کا، تو لہٰذا اگر کہ یہ پروسیکیوشن ہوتی ہے، لیکن سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں میں بالکل نہیں۔ اچھا، صرف ایک بات یہ بڑا دیکھیں نا، یہ خرم صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلطی ہے، یہ اس طرح کے بڑے پن پی ٹی آئی سے نہیں آتے ہمارے ساتھ۔ پی ٹی آئی کے زیادہ سے ایک بات مثلا لاسٹ ٹائم کب ہوا یہ پاناما کے اوپر سب لوگوں نے کہا، حامد خان صاحب نے کہا کہ غلط فیصلہ، میں آپ کو ایک بات بتا، میں پھر حافظ صاحب صرف آخری بات مجھے یہ بتائیں، 90 دن میں الیکشن کا ہے نا کانسٹیٹیوشن میں، سپریم کورٹ نے بھی کہا آپ نے 400 دن میں الیکشن کرایا، کانسٹیٹیوشن کو تو آپ نے اٹھا کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، آرٹیکل 6 تو آپ کے خلاف لگے گا اور اس الیکشن کمیشن کے خلاف لگے گا جس نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن آپ کی نظر میں وہ ردی کی ٹوکری ہے، اور آپ کو وہ کانسٹیٹیوشن یاد رہتا ہے جو قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف ایسا آیا، اس کے نتیجے میں تو آپ کو سپریم کورٹ نے ریسٹور کیا۔ جی خرم صاحب آپ جواب دے دیں، پھر میں احسان صاحب کے پاس جاؤں۔ میں بڑا واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے وزیر اعظم پاکستان، یہ ٹھیک ہے بعد میں ہماری حکومت آ گئی، پی ڈی ایم کی 15 جماعتوں کی 16 مہینے حکومت رہی، لیکن اس سے انکار ازرائے کرم مت کریں کہ عمران خان نے جب اسمبلی کی ڈسولوشن کا آرڈر کیا وہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی تھی، اگر اس کے بعد بھی خلاف ورزی ہوئی ہے وہ عمران خان کی آئین سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پہ موجود ہے، بالکل عطا بدیال صاحب کی کورٹ نے دیا تھا، مگر احسان صاحب مجھے یہ بتائیے یہ جو پی ٹی آئی پہ پابندی ہے اس کا پروسیس کیا ہے، اور یہ اگر اتنے ہم یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک غلط ٹائم پہ فیصلہ ہے، یہ غلط ٹائمنگ ہے جسے کہنا چاہیے، کیا اب یہ کابینہ کے پاس جائے گا یا ہم سمجھ لیں کہ وفاقی حکومت نے آج جو ہے یہ پابندی عائد کر دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باسم میں آپ کا بہت مہربانی کہ آپ نے بلایا جی۔ اچھا یہ ہے کہ ایک تو چیز ہمیں اس سارے پروسیس کے اندر دیکھ لینی چاہیے کہ پاکستان کی جو 76 سال کی ہسٹری ہے وہ کانسٹیٹیوشن کانٹراڈکشن سے بھری پڑی ہے، اور وہ جو کانسٹیٹیوشنل کانٹراڈکشنز ہیں وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ہیں اور ہماری سپیریئر کورٹس کے اندر بھی ہیں، اور کوئی بھی ایک ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ اگر ان پولیٹیکل پارٹیز کا انہی کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اندر سپریم کورٹ کے اندر جایا جائے تو وہ ایز اے پریسیڈنٹ جو ہے بات کے اندر سپریم کورٹ میں سائٹ کیا جائے کہ جی فلاں فیصلہ جو تھا وہ سپریم کورٹ نے بڑا زبردست کیا ہے، آپ اس کو جو ہے ایز اے پریسیڈنٹ کے طور پہ سائٹ کریں، وہ چاہے جسٹس منیر لے لیں، اس کے بعد وہ 200 والا کیس لے لیں، آسما جہانگیر والا کیس جو ہے اس کے بعد آیا جس نے اس کو سارے کو ایک دفعہ ٹرن اراؤنڈ کیا، پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو والا کیس دیکھ لیں، نصرت بھٹو والا دیکھ لیں، پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو والا کیس دیکھ لیں کہ جب اسمبلی جو تھی ڈیزالو کی گئی تو سپریم کورٹ وہاں پہ اپنے آپ کو اس نے روکا کہ جی الیکشن شیڈول آ گیا، ہمیں نہیں اس میں جانا چاہیے۔ پھر آپ ظفر علی شاہ والا کیس دیکھیں تو سپریم کورٹ کے اندر معاملہ گیا تھا کہ جنرل مشرف جو ہے ان کا ایکشن انلیگل ہے یا لیگل ہے، اور انہوں نے کہا لیگل ڈکلیئر کریں، سپریم کورٹ نے کہا نہیں ایکشن بھی لیگل ہے اور انہیں 3 سال جو ہے وہ آگے دے دیے جائے۔ پھر اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل ایشو گیا پاناما والا، وہاں کے اوپر بات پاناما پہ تھی اور سپریم کورٹ نے وہاں کے اوپر اقامہ پہ فیصلہ کیا۔ پھر آرٹیکل 63A کا معاملہ گیا، اس کے اندر یہ تھا کہ آرٹیکل 63A کا ایک پراسپیکٹیو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 186 کے نیچے بھیجا جو ریفرنس مینٹینیبل ہی نہیں تھا کہ ایک ایسی چیز جو کانسٹیٹیوشن کے اندر واضح ہے اس کے اوپر پریزیڈنٹ نے کیا ایڈوائس سیک کرنی ہے کہ جب آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس والا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا ہے یا اس کے متعلق بحث ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جی آپ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے، آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو مینزریہ اور ایکٹریسریہ جتنی دیر دونوں نہ ہو کس طرح نہیں
نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جو فیصلہ آیا جو 22 اپریل 2022 کے اندر آیا, اس کے اندر یہ تھا کہ ایک دفعہ فیصلہ یہ آیا تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جی یہ معاملہ غلط ہے, سارا کانسٹیٹیوشنل کانٹرڈکشن ہے, کانٹریری ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے. میں یہاں پہ آپ کو روکوں گی, یہ جب کورٹ نے کہا, سپریم کورٹ نے, کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے کہ آپ نے عدم اعتماد نہیں کروائی, تو کیا اس پہ آرٹیکل 6 نہیں دیکھیں نا اس ججمنٹ, سر آرٹیکل 6 تو یہاں دیکھیں بات یہ ہے, مذاق ہی ہو گیا. دیکھیں آسما, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ مس یوز آف لا ہو رہا ہے وہ یا آپ کا اینٹی ٹیررزم ہے کہ جس کے اوپر آپ چاہے سیکشن 7 کے اندر کر دیتے ہیں, اور دوسرا آپ کے ملک کے اندر آرٹیکل 6 ہے جس کا جی چاہے اٹھ جائے اور اس پہ بھی لگا دو, اس پہ بھی, اس کے کانسیکوینس کا نہیں پتا. اس کے اندر جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جب اوریجنل آیا اس کی اور لینگویج تھی, 2010 کے اندر اور آیا, اور جس کانٹیکسٹ کے اندر آج بات کی جا رہی ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اوپینین موجود ہے ریٹن, جو جسٹس میاں خیل ہے, کہ اگر یہ پروسیس جو ہے جس کو سپریم کورٹ نے میجورٹی کے ساتھ, فل کورٹ کے ساتھ, یعنی کہ جو 5 ممبر بینچ تھا, کہ کانٹریری ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے, تو آپ اس کو جو ہے انہوں نے اوور ٹرن کیا, دوبارہ پروسیس آیا اور میاں خیل صاحب نے کہا کہ ان کو آرٹیکل 6 کے نیچے ٹرائی کیا جانا چاہیے, چاہے وہ میجورٹی نہیں تھی. اور ابھی بھی جو ہے سپریم کورٹ نے 2024 کے اندر اس ریویو کو ڈسمس کیا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ آرٹیکل 6 میں نہیں جائے گی, یہ واپس سپریم کورٹ کے اندر جائے گی کہ آپ کی ایک ججمنٹ ہے, ہم آپ سے ایڈوائس سیک کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آرٹیکل 186 کے نیچے پریزیڈنٹ ریفرنس بھیجا جائے کہ جی کیا وہ جو پروسیس جس کو آپ نے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے کیا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے کے اندر آتا ہے. یعنی آپ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریزیڈنشل ریفرنس بالکل جائے گا نا جی. دیکھیں اگر آرٹیکل 6 ایک ہے کہ فیڈرل پیپلز پارٹی کے صدر ہے, دیکھیں نا آرٹیکل 6 ایک وہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ انیشیٹ کر سکتی ہے اور ہائی ٹریزن کے اندر ہے, لیکن یہ اس ججمنٹ کی بنیاد پہ کر رہا ہے کہ جس کے اندر سپریم کورٹ ایک دفعہ اس سارے پروسیس کو ڈیلٹ کر چکی ہے اور سنگل جج کی ججمنٹ ہے, تو لیٹس سپریم کورٹ ول ڈیسائیڈ یا کیا. دوسرا جس کی طرف آپ نے بات کی ہے وہ ہے آرٹیکل 17 کے اندر جو آپ کی پارٹی کا ہے, پارٹی کے اوپر ہے نا وہ, تو اچھا اس کے اندر یہ مختصر دیجیے گا پھر میں ذرا اس پہ دوبارہ. اچھا آرٹیکل 17 یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ پارٹی بنا بھی سکتے ہیں, پارٹی کو جوائن بھی کر سکتے ہیں, لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 17(2) اور اس کے نیچے جو لا آپ کا بنا ہوا ہے سیکشن 212 اور سیکشن 213 جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے کہ اگر آپ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یا نیشنل سیکیورٹی جو آپ کا جو ریاست کے خلاف کرتے ہیں تو اس فیڈرل گورنمنٹ کا ایک مینڈیٹ ہے. لیکن صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں ملکی مفاد پہ, پاکستان کی خود مختاری پہ, یہ سب کچھ, لیکن مجھے یہ بتائیں جتنے بھی سائفر کا معاملہ اس وقت کورٹ میں تھا, ایک بھی وہاں پہ پروسیکیوشن نہیں صحیح ثابت ہوئی یا وہ نہیں پیش کر سکے, تو پھر کیسے اس کی بنیاد پہ اوپر آپ کیسے جا کے پابندی لگا سکتے ہیں؟ آسما اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کمپیٹنٹ, پولیٹیکل اس کا ایسپیکٹ اور بات ہے کہ نہیں کرنا چاہیے یا یہ وہ چیزیں ہیں یا پولیٹیکل فیلیئرز ہے. اور شعیب صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ 2021 میں تحریک لبیک پاکستان پہ خود تحریک انصاف پابندی لگا رہی تھی اور انہوں نے کہہ بھی دیا تھا لگانے کا. لیکن دیکھیں یہ میٹر فائنلی یہ ریفرنس بھیج سکتے ہیں, سپریم کورٹ نے ڈیسیژن کرنا. اچھا وہ کر دی ہے, اچھا ہے یا برا ہے, دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ کر سکتی ہے, لیکن فیصلہ کس نے کرنا ہے وہ آپ کی سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اور اگر سپریم کورٹ کے 15 دن کے اندر کیبنٹ بھجواتی ہے اور سپریم کورٹ اس کو دیکھتی ہے, دونوں کو سنتی ہے, اگر وہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پولیٹیکل پارٹی 17(2) کی کیٹیگری کے اندر آتی ہے تو اس پارٹی کی ایکٹیویٹیز بھی بند, اور سیکشن 213 کے نیچے جتنی ان کی پارلیمنٹری آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دے؟ نہیں, دیکھیں موجودہ ہے یا پرانی ہے یا اس کا نہیں ہے. ہسٹری یہ ہے کہ جب بھی پولیٹیکل پارٹیز کا معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا ہے, سپریم کورٹ نے اس کے اندر ایک ریلکٹنس شو کی ہے, چاہے جماعت اسلامی والا تھا, چاہے عوامی نیشنل پارٹی تھا, لیکن برڈن آف پروف جو ہے وہ ڈبل ہے اس چیز کے اندر کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جاتے ہیں. لیکن جو 2-3 چیزیں ہیں جس کے اندر سٹریسنگ پوائنٹ ہے, وہ ایک ہے فورن فنڈنگ, جو شاید اس وقت 73 کا جب بنا تھا نہیں تھا, یہ 2010 میں امینڈمنٹس آئی. اور دوسرا اس چیز کے اندر جو امپورٹنٹ سارا معاملہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو اس پروسیس کے اندر ہے اور اس نے جو ہے فنڈنگ کے اوپر اپنی ایکسپلینیشن نہیں دی ہوئی, اور الیکشن کمیشن اسے جج کر چکا ہے, اور ساتھ آپ کا 9th میں یہ چیزیں, لیکن جو بھی چیزیں ہیں
अल्टीमेट फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे हमें उसे मानना चाहिए। तो अब फॉरेन फंडिंग केस जो है वो बुनियाद तकरीबन दोबारा से समझे कि वो आ जाएगा, और उससे पहले वो मामला जो है वो मौजूद था, रहा वो सेशन कोर्ट में भी और बाकी जगहों पे भी। ब्रेक ले रहा हूँ एक छोटी सी, फिर मैं इसके ऊपर आती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। क्या सिर्फ पाबंदी ही हल था या इसका हल कुछ और भी हो सकता था? PMLN ने कहाँ पे गलती की है और पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है? क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको सुनवाएंगे बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा था इसके ऊपर, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सियासी जमात पे पाबंदी और PTI पे पाबंदी इस वक्त हमारा मौजू है। माजी में यानी जब 9 मई हुआ उसके फ़ौरन बाद बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजल रहमान साहब दोनों ने PTI पे पाबंदी के बारे में क्या कहा था, वो ज़रा सुनिएगा। जहाँ तक पार्टियों पे पाबंदियां हैं, मैं तो उसूली तौर पे किसी सियासी जमात पे पाबंदियां का मुखालफत तो करता हूँ, मगर उस सियासी जमात को भी सियासी जमात रहने का ख्वाहिश रखना पड़ेगा। अगर वो सियासी जमात खुद एक मिलिटेंट तंजीम बनना चाह रहा है, मे 9th के इवेंट्स डिस्टेंस नहीं करने के लिए तैयार है, तो मैं जो whatever I want is irrelevant, then the law will have to। ये फैसले कोर्ट ने करने हैं और अगर कोर्ट ये समझता है कि उसको पाबंदी हो जानी चाहिए तो खस कम जहां पाक। अच्छा, अब शोएब साहब, अब ये आपने दोनों सुनिए। बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि सियासी जमात अगर नहीं है, जो कि उनको लगता है कि नहीं है, तो फिर पाबंदी लगनी चाहिए। और मौलाना साहब ने कहा कि खस कम जहां पाक। और ये मई 2023 का ये स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया। फिर क्या किया इन्होंने? ये तो इक़्तिदार में थे ना मई 2023 में, और ख़ुद जिस तरह कठपुतलियों की तरह ये मुसल्लत हुए हैं, फॉर्म 47 की ये पैदावार हैं, 85% अवाम जो है इमरान खान के साथ क्यों खड़ी हो गई है? अगर ये 9 मई का वाक़या हमने किया होता तो पाकिस्तान के लोग हमें क्यों वोट देते? आज भी आप इंडिपेंडेंट तजिया निगारों से पूछ लें, आप किसी भी पटन की रिपोर्ट उठा लें, फाफन की उठा लें, आप पिलडैट की उठा लें, आपको सच बता देंगे कि कौन जीता है। और आज भी हम इसके बावजूद कि हम फॉर्म 45 हमारे पास है, हम छोड़ दें उसको, आज भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मेजर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है आज के हालात में भी? वो भी हम हैं। इसके बावजूद हमारे पास बल्ले का निशान नहीं था, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारे लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया, मेरे समेत हमारे खिलाफ FIR काटी गई, हमारे कारकुनान को ना सिर्फ नहीं पोलिंग एजेंट्स को आखिरी रात उठा लिया गया। नहीं, दुरुस्त बात है। इस सब कुछ के बावजूद लोग निकले, लोगों ने हमें वोट दिया। क्या 85% अवाम जो है वो बेवकूफ़ है या वो पागल है या वो गद्दार है जो वो हम जैसे लोगों के साथ खड़ी है? अच्छा, ये आपकी सारी बातें जो है ना सर, ये वो दुरुस्त है। आपने अल्लाह करे आपके साथ बिल्कुल आपका 31% है सर जो 85% तो नहीं है ना मैडम, 31% चले आप आए फॉर्म 47 लाएं, कि कितने 45 फॉर्म ले आए, आप भी ले आए, हम भी ले आते हैं, आप आए जुडिशल कमीशन बनवा लें, असल वोट आप हमारा निकाल दें, हमारे साथ कितने लोग खड़े हुए हैं, आए आप और मैं मार्केट निकल जाते हैं, आप सर्वे करा लेते हैं। मैं ये फैक्ट्स पे आपसे इसके ऊपर आती हूँ, मगर मुझे एक जवाब दे। मैं फिर उसके बाद उनके पास भी जाती हूँ। मुझे ये जवाब दीजिए कि अगर आपने फ़र्ज़ किया 90% वोट्स भी ले लिए, क्या आपको ये हक़ है कि आप जाके इंस्टॉलेशंस पे हमले करें, आप तशद्दुद करें, आप GHQ के दरवाजे पे पहुंचे, पार्लियामेंट के दरवाजे पे पहुंचे? ये हक़ किस सियासी जमात के पास है सर कि वो ये काम करे? 9 मई का वाक़या है ना, हाँ। इनकी हुकूमत थी ना। हम 9 मई से लेकर जिस तरह रियासती दहशतगर्दी के जरिए इमरान खान को जेल में डाला गया, उस दिन से लेकर आज तक हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, जुडिशल कमीशन बनाओ। क्यों नहीं बनाते? अच्छा, अगर इनके पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं जी, सरगोदा के जज को क्यों इन्होंने तशद्दुद करके वहां से फैसला लेने की तब्दील करने की कोशिश की, जिसका कंटेम्प्ट हाई कोर्ट में चल रही है? जुडिशल कमीशन क्योंकि जुडिशरी आपकी साइड पे है, ये एक इल्जाम लग रहा है। ये इल्जाम लग रहा है सर, ये विजिबल भी है। पाकिस्तान की सारी जुडिशरी हमारे साथ हो गई है, पाकिस्तान की जुडिशरी इंसाफ के लिए खड़ी है। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा
سپریم کورٹ میں تمام ہائی کورٹس اور لوور جوڈیشری نے لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے انصاف کے راستے میں رکاوٹ ایجنسیاں ہیں پاکستان کی، جب ہم ان کو انکار کرتے ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جن کے فیور میں عمران خان صاحب لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ فون ٹیپنگ بالکل جائز ہے، یہ وہی ایجنسیوں کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتا دیں سر، آپ یہ مانیں کہ آپ نے اپنے دور میں جو غلط کام کیے یہ اس کا کنٹینیوٹی چل رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتا دیں کہ پچھلے سال یہ جو جسٹس بندیال صاحب نے فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن 90 ڈیز میں کرائیں، اس کے برعکس فیصلہ جو دیا تھا وہ کن ججز نے دیا تھا؟ وہ یہ 8 معزز جج صاحبان تھے جس کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، باقی جسٹس جمال مدوخیل صاحب، سن لینا سر آپ کے صدر وہاں موجود تھے، انہوں نے کیا کرا ہے؟ سر آپ کے صدر آپ کے نہیں ڈیٹ دینی تھی، خود کہا سپریم کورٹ نے۔ آپ دوسری بات کی طرف چلی جاتی ہیں، یہ جج پچھلے سال ان کی نظر میں فرشتے تھے، آج وہ جج صاحبان خراب ہو گئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے انصاف کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات تو اس لیے کہ وہ جج صاحبان تحریک انصاف کے خلاف اس وقت ہر چیز جو ہے وہ آزمائی جا رہی ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اتنی جوڈیشری کے متعلق اور ان ججز کے متعلق اتنی رسپیکٹ اور اتنا ان کے ڈیکرم پہ بات ہے، انصاف کے چیمپئنز یہ وہ سارا ہے، یہ اس بات پہ ٹکے رہے۔ جو آج سے 4-5 دن سے پہلے جو ان کا نیریٹو تھا جوڈیشری کے متعلق، چیف جسٹس کے متعلق، اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعلق، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ 12 جولائی کی ایک ججمنٹ آ گئی ہے، ججمنٹ غلط ہے یا ٹھیک ہے یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو چیلنج بھی کریں اور اس کو کرٹیسائز بھی کریں، چونکہ یہ ججمنٹ پبلک پراپرٹی کے اندر آ جاتی ہے، لیکن سسٹم کو ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوبارہ اگر کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے، کوئی فیصلہ ایسا آ جاتا ہے، تو یہ جو آج انہوں نے سٹینس لیا ہوا ہے کہ جی یہ سارے چیمپئن آف جسٹس ہے یا یہ کھڑے ہو گئے ہیں، ایک چیز تو آسما ثابت ہو گئی نا آج اس فیصلے کے بعد جو 12 جولائی آیا ہے کہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر انٹرونشن نہیں ہے، کیونکہ نیریٹو ان کا یہی ہے نا کہ ایکسٹرنل پریشر ہو کے فیصلے آتے ہیں۔ یہ بھی ایک ثابت ہو گئی کہ پاکستان کا چیف جسٹس منورٹی میں بھی جا سکتا ہے، یہ بھی اس چیز کے یہ بات درست ہے، یہ بات تو مانیں گے، یہ بھی اس چیز جوڈیشری آزاد۔ اچھا یہ بھی اس چیز کے ہم اندر نے کب کہا ہے، لیکن کچھ ججز جو کمپرومائز کرتے ہیں، مجھے بتائیں جیل میں اچھا میں بتاتا ہوں، نام لیتا ہوں، آپ کو سیوٹ کرنا چاہیے آزاد عدلیہ، قدرت اللہ، ہمایوں دلاور، بشیر، جنہوں نے جیل میں جیل میں ججز نے فیصلے دیے کسی اسپیشل کورٹ کی یا نیب کورٹ کی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے انڈوس کی ہے تو نہیں کی، یا ان کا دیکھ لیں کیا ان کے دور کے اندر وہی اسپیشل جج ابو الاسناد ہے جس کورٹ کے اندر لگا ہوا ہے، وہ واٹس ایپ پہ جج نہیں بدلے گئے؟ سن لیں آپ کے سامنے سن لیں آہستہ سے سن لیں، مجھے بتا دیں جو ہمارا سیاسی مخالف ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ فیصلے غلط ہے، جو پراسیکیوٹرز آئے انہوں نے کہا جی یہ فیصلے غلط ہیں، جنہوں نے بھی آ کر کورٹ میں کہا، کسی ایک پراسیکیوٹر نے بھی اس ججمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی صرف ریمانڈ کر دیں، جی ریمانڈ کر دیں۔ یہ خرم صاحب یہ کریڈٹ تو آپ دیں کہ ججز جو ہیں یا جوڈیشری وہ عدلیہ آزاد ہے، اور یہ شاید اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ ایک نیکسس جس کی آپ اور ہم سب کمپلینٹ کرتے تھے وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایجنسیوں کی انٹرونشن اگر نہیں اور ہے بھی ہے تو بھی وہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، ججز دباؤ سے آزاد ہے، یہ تو بات آپ کو تسلیم کرنا چاہیے، پھر آپ شکوہ کرتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف وہ جو کے ساتھ۔ پشاور ہائی کورٹ کے 5 ججوں کا متفقہ فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کے ڈیسیجن کو اپ ہولڈ کرنے کا، وہ آزاد نہیں تھا، اس کا مطلب یہ آزاد ہے۔ دیکھیے میری استدعا ہے کہ عدلیہ کا جو پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہے، اس پہ ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ والا فیصلہ رول آف لا ہے اور یہ والا رول آف لا نہیں۔ یہاں ایک 2 دھاری تلوار ہے جو کبھی ایک طرف چلتی ہے کبھی دوسری طرف چلتی ہے۔ آخر یہ وہی عدلیہ ہے نا جس نے 22 مہینے مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو جیل میں رکھا اور ضمانت کی پیشی نہیں لگتی تھی، 16 مہینے ضمانت کی پیشی نہیں لگتی تھی، سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی تھی ضمانت کی درخواستیں۔ وہ نیب کے کیسز تھے نا خرم صاحب، وہ تو نیب کے کیسز تھے۔ نہیں، میری استدعا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ آج تو بہت اچھا جو ہے آئین اور قانون کی عملداری ہے اور اس وقت نہیں تھی، یا اس وقت تھی آج نہیں ہے۔ دوسرا یہی ہے کہ دیکھیے انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے، شاید مجھ پہ ہی نہ لگ جائے لیکن مجھے دہرانا پڑے گا کہ تحریک انصاف نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ٹاؤٹ، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ اب اچانک جو ہے وہ جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہوگی کیونکہ ان کے حق میں ایک فیصلہ آ گیا۔ حق کا فیصلہ ہے،
ٹھیک ہے، اس پر وہ خوشی کا اظہار کریں. تو پھر آپ تسلیم کریں نا کہ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت ایک منظم اور بہترین جو نیریٹو بنا سکتی ہے، اس کو پروپیگنڈا آپ لوگ کہتے ہیں لیکن وہ نیریٹو بنا سکتی ہے، آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. اس کو پھر تسلیم کریں، آپ اپنی شکست تسلیم کریں. میں صراحت سے کہنا چاہتا ہوں، نمبر ایک، یہ جو تجربہ عمرانی کیا گیا 2011 سے 18 تک، اس نے پاکستان کے تمام اداروں کو بشمول اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، بیوروکریسی، سب کو تقسیم کر دیا ہے. اور وہ تقسیم جو ہے یہ اس کی ہم ایکسپلوژنز دیکھتے ہیں، کبھی 9 مئی ہو جاتا ہے، کبھی خط آ جاتے ہیں، کبھی ایسے فیصلے آ جاتے ہیں. یہ ایک تو وہ دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کا بھی ذکر بھی ہوا، کہ تحریک انصاف کے پاس چونکہ فورن فنڈنگ بے شمار ملینز آف ڈالرز کی صورت میں موجود ہے، ان کا بیرون ملک سے میڈیا سیل جو ہے جو چل رہا ہے، جو کہ ہم نے کیسے چلتا ہے، پاکستان کے اداروں کے ممبران کو، سربراہان کو ہراساں کرتے ہیں، ان کے خاندانوں کو ہراساں کرتے ہیں، ان کو ہراس کرتے ہیں، جو انگریزی کا لفظ ہے، ہراس کرتے ہیں، براؤ بیٹ کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ خرم صاحب، اگر یہ بات ہے تو پھر حکومت آپ کے نام کی حکومت ہے، پھر تو آپ مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا. پھر آپ یہ تسلیم کریں کہ بطور حکومت بھی آپ ناکام ہو گئے. جی دیکھیے، ایک ایسا فاشسٹ افریت نے جنم لیا ہے جس کو ہر مہینے فورن فنڈنگ ملینز آف ڈالرز میں ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ باہر سے بیٹھ کے 5 ملکوں سے اپنا میڈیا سیل چلا رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے ہمیں، اور اس کا جو جواب ہے وہ مسلم لیگ نون نے بھی دینا ہے بطور جماعت بھی، حکومت نے بھی دینا ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو پھر پہلے کہتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ، کیا ہم غلام ہیں، اور پھر وہ جو سامراج جب ان کے حق میں جو ہے وہ قرارداد پاس کرتا ہے تو وہ سامراج اچانک جمہوری ہو جاتا ہے. تو جس طرح جو ان کا بیہیویئر عدلیہ کے بارے میں ہے، وہی ان کا بیہیویئر امریکہ کے بارے میں ہے کہ جب ان کی حق میں آئے گا تو بہت اچھا ہے. تو سر محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. بالکل. اچھا احسان صاحب، یہ جو 3 کیسز بنے ہیں سیاسی جماعت پہ بطور سیاسی جماعت پابندی، فورن فنڈنگ ہے، سائفر ہے، اور دوسرا کیس ہے، اس میں سے کون سا پوٹینشل کیس ہے جو کہہ سکے کہ ہاں حکومت اس پہ آگے جا کے پروسیکیوشن اچھی کر سکتی ہے، سپریم کورٹ میں ثبوت دے سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو آرٹیکل 17 ہے اس کے اندر یہ تینوں کیٹیگری موجود ہے، جس کے اندر آپ کا اینٹی سٹیٹ یا اینٹی سیکیورٹی ایشوز ہیں، یا اس کے اندر آپ کا فورن فنڈنگ والا بھی معاملہ ہے، اور آپ دوسرا ریاست کے خلاف بھی ہے جس کے اندر آج جو ذکر کیا گیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی پراپر پروسیکیوشن جو ہے وہ کی جاتی ہے، نمبر 1 اس ایریا کے اندر کہ جو آپ کا فورن فنڈنگ والا معاملہ ہے وہ ایک اسٹرانگ ایریا ہے، اور دوسرا چونکہ سائفر والا جو معاملہ ہے وہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایکوٹ ہو گیا ہے، اور جب آپ کی ایکویٹل آ جائے تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ذرا مشکل ہوگا انٹل کہ انلیس سپریم کورٹ آف پاکستان اس ججمنٹ کو ریورس نہ کرے. تو وہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کے اندر کیس تو اچھا تھا، کہ جس کے اندر ایک ایڈمیشن بھی موجود تھا، جس کے اندر کورابوریٹیو ایویڈنس بھی موجود تھی، اور جس کے اندر آپ کے ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جو آپ کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر آتا تھا، لیکن بیکاز آف ہیسٹ ان ٹرائل اینڈ بیکاز آف پور پروسیکیوشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے... آپ مانتے ہیں کہ پور بالکل دیکھیں نا، پور پروسیکیوشن ہے نا جی، وہ اس آپ جتنے بھی کیسز دیکھ لیں سرکار کے جو ہے 5% سے زیادہ کنوکشن ہی نہیں ہے. نیب کے اندر آپ دیکھ لیں کتنی کنوکشن ہے، 2.5-3%. اسی طرح آپ کرمنل کیسز کے اندر چلے جائیں، کچہریوں کے اندر سال سے کیس نکلتے ہیں اور اس کے اندر کنوکشن ہے ہی نہیں ہے، اور اگر نیچے کہیں آتی ہے تو ہائی کورٹ اٹھ جاتی ہے، ہائی کورٹ آتی ہے، سپریم کورٹ چلی جاتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پوٹینشیل جو ہے وہ فورن فنڈنگ کیس ہے جو کہ سپریم کورٹ میں جا کے... اور دونوں دیکھیں نا، دونوں چیزیں ہیں کہ فورن فنڈنگ ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جس کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ ان کے پیسے آئے ہیں. اب یہ ہے کہ کیا وہ سورس جو ہے وہ آپ کا بینڈ فنڈنگ میں جائے گا، یا آپ کا اس کے اندر دوسرا ایریا ہے کہ ریسٹرکٹڈ فنڈنگ ہے، یا آپ کا پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. اس دوران مخصوص نشستوں کا فیصلے کا کیا ہوگا؟ مخصوص نشستوں کا تو یہ ہے نا کہ آگے شعیب شاہین صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ ہونی چاہیے. تو کیا ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ تھی جب 5 ممبرز بینچ کی آئی 25 مارچ کو آیا، اس کے بعد ایون کنٹیمپٹ کی اپلیکیشنز بھی گئیں، اور سپریم کورٹ نے جو 6 مارچ کو جا کے اسے سسپینڈ کیا تھا، تو کیا پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹ کیا؟
तो मेरा ख्याल ये है कि हमें अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें या तो सेम रखना चाहिए, या उसके अंदर ये है कि फिर ठीक है जो चल रहा है इनका मौका मिले, उनका मौका मिले, जो उन्हें सूट करता है उसके अंदर आता है। लेकिन सफ़र इसके अंदर कौन हो रहा है आसमा? सफ़र पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस, पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, और सबसे बढ़ के ये है कि जो हमारा एक ड्रीम देखा था हमने कि पाकिस्तान एक रियासत बनेगी और दुनिया के अंदर जो है इस्लाम के नाम पे बना था, वो सारी की सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता पीछे चली मैं गई। ब्रेक लेना चाहती हूँ। अब ये लड़ाई है, देखा जाए तो बन गई है अदलिया और मुख्तदरा की, तो इस लड़ाई के अंदर जो है वो सिस्टम कितना बच पाएगा, उसकी सर्वाइवल कितनी होगी, उसकी बका कितनी होगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शोएब साहब, अब ये बताइएगा कि ये जो महाजराई सी बन गई है और एक अनफॉर्चुनेटली एक इदारे जो हैं वो सियासी जमातों की एक तरह से प्रॉक्सी बनते चले जा रहे हैं, इससे नुकसान होगा ना? ऑफ कोर्स अगर फैसले इंतज़ामिया करती है या मुक़्तदरा के कहने पे इंतज़ामिया कर रही है, कर तो इंतज़ामिया रही है और अदलिया उसको तस्लीम नहीं करती, तो महाजराई बढ़ती चली जा रही है। देखें, अदलिया तो पाबंद है आइन और क़ानून के ताबे। आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने काम करना है। निज़ाम इंसाफ एक इंडिपेंडेंट है। अगर किसी के साथ ज़्यादती होगी, वाहिद एक आस और उम्मीद की किरण होती है पूरे मुआशरे में, वो अदलिया होती है। अगर उस तरफ लोगों की निगाहें जाती हैं, उन्होंने अगर इंसाफ दिया तो मुल्क में कभी ख़राबी नहीं होनी, मुल्क बेहतरी की तरफ चलेगा। अगर उन्होंने भी इंसाफ देना छोड़ दिया, वो भी एग्जेक्टिव और मुक़्तदरा को वैसे मुक़्तदरा बनाया किसने है? मुक़्तदरा का मतलब जो हम समझते हैं एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट का मतलब अंग्रेजी में एस्टैब्लिशमेंट, उर्दू में मुक़्तदरा हम कहते हैं। अब अच्छा, जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उनको किसने आइन के तहत अख्तियार दिया है कि वो अपने आप को सुपर एक इंस्टीट्यूशन बना लें? उनका क्या काम है कि वो इंसाफ के निज़ाम में भी रुकावट पैदा करें, अपनी मर्जी का इंसाफ लेने की कोशिश करें? सर, अब आप आखिर में कैसी बहस छेड़े हैं आप, जो मैंने ये सियासी जमातों ने का भी इसमें रहा है ना, और तहरीक इंसाफ का भी, जो कि एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के कोई भी पार्टी ये तो माने ना। नहीं, मैं तो नहीं मानता। कैसे, क्यों नहीं मानते? कैसे की बुनियाद पर आया? अच्छा, 2018 के इलेक्शन की बात करें भी बताएं। 2018 के अंदर बिल्कुल इलेक्शन में तो जो खान साहब कहते हैं, बाजवा साहब या उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने उसकी सीटें कम कराई ताकि उनको लूली लंगड़ी किस्म की हुकूमत दें और जब चाहे गिराने में रोल अदा करें। ये उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ये तो खान साहब कहते हैं ना, आपने तस्लीम कर लिया जो कह रहे थे। खान साहब की हर बात तस्लीम आप उस वक्त कहाँ थे? पाकिस्तान में थे? मैं पाकिस्तान में था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पाकिस्तान में थे। अच्छा, और हम देख भी रहे थे और हम फोन भी रिसीव करते थे। मैं इससे आगे जाता हूँ। देखें, इन्होंने पिछले साल, पहले कभी नहीं कहा, पिछले साल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGI ने कहा, जी हमने फैसला किया है पिछले 1 साल से। आज भी मैं सुन रहा था, इत्तेफाक की बात है, मेरे सामने आई ना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने दोबारा सुनी कि उनके अल्फाज क्या थे। मैंने कहा, अब बतौर इंस्टीट्यूशन हमने फैसला किया है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना आईनी किरदार अदा करेंगे। और फिर आप कहते रहे नहीं मुदाखलत करें, हमसे बात हम आपसे ही करें। पिछले साल की बात कर रहा हूँ ना, हम कब कहते हैं कि आपसे बात करेंगे? वो तो उन्होंने जब कहा तो उसके बाद फिर 9 मई हो गया ना। देखें, 9 मई के शायद बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सर, नहीं, 9 मई से बहुत पहले। अच्छा, पहले की। अच्छा, मुझे ये बता, अच्छा टाइम खत्म हो रहा है, मैं जरा सिर्फ आखिरी बात कर लूं। जी। देखें, आज भी सबसे खराबी की बुनियाद वो एस्टैब्लिशमेंट का वो फैसले हैं जो वो सियासत में मुलव्वस होते हैं। वो पार्टियों को डिसमेंटल करते हैं, पार्टियां बनाते हैं, पार्टियां गिराते हैं, ये भी कि जो पहले भी होता रहा, जो कुछ आज तक होता रहा, ठीक बात, एवरीथिंग इज रॉन्ग। अच्छा, आज मुझे सिर्फ आखिरी बात जी मुझे बता दें कि अगर लेबर पार्टी का यूके में जा करके वो उन लोगों को जो जीते हैं उनको उठा के जेलों में डाल दें। लेबर पार्टी का जिक्र ना करें, जेलों में डाल दें। यूके के अंदर जो लोगों ने हमले किए थे, रातों रात सजाएं दी थी अदालत में। क्या हुआ जी? आज लोगों ने यहाँ पे आप 9 मई का आप तस्लीम ही नहीं करते कि 9 मई को लोग जो आपके जो थे वहाँ पे जी खुरम साहब, सर 9 मई करने वाले या एस्टैब्लिशमेंट थी या ये मुस्लिम लीग नून या PTM के लोग थे। यही तो हमारा मसला है कि आए जुडिशल कमीशन बनाए, सच आपके सामने आ जाएगा। ये इलेक्शन से भागना चाहते थे।
24 नवंबर 2022 को आउटगोइंग जनरल कमर जावेद बाजवा ने इकरार किया था जो सब बातें हो रही हैं। सबसे पहले उन्होंने इकरार किया था कि आर्मी ने गैर आईनी तौर पर इस मामले में मुदाखलत की, और उस मुदाखलत की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान थे, जो उनके कंधों पर चढ़कर आए थे, जो इनके लोग उन्हें बाप कहते थे कि हमारा बाप है। और इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म, फिर 2024 के इलेक्शन में आप लोगों ने भी मतलब वो देखे ना, अब ये जी, तो ये देखिए मेरी गुजारिश है सर, मैं इसीलिए नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इतनी अपनी जो है ना पाकिये दामन जो है ना उसको ना मत बढ़ाएं, और हमें पाकिस्तान में अगर आगे बढ़ना है तो दो खतरात हैं। एक तरफ बिलाशुबा फौजी आमरीत है जिससे भी हमें बचना है, लेकिन दूसरी तरफ इमरानी फाशिज्म है जो हमें थ्रेटन कर रहा है कि पाकिस्तान के अभी भी इनके सब लोग रोजाना धमकियां देते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। अभी उन्होंने जो है जिस तरह की धमकी, देखिए जहां इनकी हुकूमत जिस तरह की धमकी परवेज खटक को दी है, तो ये इशू यही है कि तशद्दुद से हमें पीछे हटना है। और अभी तक तहरीक इंसाफ ने कोई इंदिया नहीं दिया कि वो तशद्दुद से पीछे हट रहे हैं। इनके जो लीडरान हैं, आलिया हमजा के साथ कर रहे हैं, जो सनम जावेद के साथ आप कर रहे हैं, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ कर रहे हैं, जो आप पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ कर रहे हैं, जो लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, जो चार दीवारी की पामाली कर रहे हैं, इसको हम क्या तस्वर करेंगे? आपको लगता है कि फैसला हो पाएगा सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन के अंदर अंदर? जब नहीं, 15 दिन के अंदर तो रेफरेंस जाना है, उसके बाद हो सकता है महीना लगे, 2 लगे, 3 लगे। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, ये उस वक्त करेंगे जिस वक्त कैबिनेट डिसीजन करके रेफरेंस भेजेगा। मुझे 100% यकीन है, ना इनमें सलाहियत है, ना इनमें कॉम्पिटेंस है, ना ये कर पाएंगे। मैं इनको बल्कि चैलेंज करता हूँ, अल्लाह करे ये करें, इनका कटा चटा खुलेगा। जितनी देर तक इस मुल्क के माइक्रो लेवल के इश्यूज जो हैं उसको आप ठीक नहीं करेंगे, इस मुल्क का मैक्रो लेवल जो है वो ठीक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, गुफ्त ने सुनी फैसला आपका।